बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। कुछ पेशा वाराना मसरूफियात होती हैं, कुछ घरेलू मसरूफियात होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिनों का वक्फा आ गया। आज हमारा मौजू बिल्कुल मुख्तसर है और थोड़ा हटकर है। हटकर इसलिए है कि इस मौजू पर कम बात की जाती है। अगर आप मीडियाई दुनिया में, जदीद मीडिया के ऐड में इस मौजू पर मवाद तलाश करेंगे तो आपको मुश्किल से मिलेगा। आज हम जरीदा मखज़न के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मखज़न आप जानते हैं, ख़ज़ीने को कहते हैं, दौलत को कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो गिरां कदर हो उसे मखज़न कहा जाता है। उर्दू ज़बान जिसके आगाज़ और इर्तिका के बारे में बहुत सारे नज़रियात हैं। शिरानी साहब ने कहा ये पंजाबी के बतन से फूटी है, निदवी साहब ने कहा ये सिंधी के बतन से फूटी है, खातिर गज़नवी ने कहा हिंदकों के इस पर असरात है, और मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने इसको दिल्ली के नवा की ज़बान करार दिया। तो कई बातें इसके हवाले से हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि 17वीं सदी तक आते आते ये ज़बान अपनी तस्वीर या अपनी शक्ल वाज़े कर चुकी थी। गो इसमें तख्लीकी सरमाया ज़्यादा था, नसरी सरमाया कम था, और फिर नसरी सरमाया में भी बिलखुसूस जो तनकीदी सरमाया है वो ना होने के बराबर था। हमारी जो इब्तदाई तनकीदी कुतब, जिन्हें आज आप रस्मी तनकीद कह सकते हैं, वो तज़किरे ही शुमार किए जाते हैं, जो बुनियादी तौर पर तनकीद तो नहीं थे, छोटे छोटे तारीफ़ी शुज़रे थे, जो शायरों के मुख्तसर तरीन हालात या डेल डॉल और उनके चंद जो मुंतखब अशार होते हैं उन पर मुश्तमिल होते थे। हाल ही के मुकदमे को बाकायदा तनकीद का पहला नुक्ता करार दिया जाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू जो उर्दू की तरक्की में बड़ा मुआविन रहा है वो उर्दू में रसाइल का इजरा है। आप जानते हैं सर सैयद ने भी रसाइल निकाले, शरर ने भी इस हवाले से अपना हिस्सा डाला, और फिर 1901 में जो रोमानवी तहरीक का, असल में तो इसे रोमानवी तहरीक का नुमाइंदा भी नहीं कहना चाहिए, अब मखज़न का जो बुनियादी मौजू था वो फितरत की जो नैरंगियाँ हैं उनका इजहार करना था। ये उस वक्त के बहुत ही मुतमव्विल, बहुत ही मारूफ, गालिब के दीवान को इल्हामी किताब कहने वाले शेख अब्दुल कादिर ने जारी किया, जो रियासत भावलपुर के चीफ जज भी रहे थे। 1901 में जब ये रिसाला शाया किया गया तो मानामा ये छपता था, और इसकी दीगर खूबियों के अलावा एक बड़ी खूबी ये थी कि इसके पहले ही जरीदे में इकबाल की नज़्म हमाला शाया हुई, और फिर बाद में भी ये इकबाल की इशाअत का एक बाकायदा दफ्तर रहा जहाँ इकबाल अपनी चीज़ें भेजते रहे। मखज़न अगर आप उसे थोड़ा संजीदगी से देखें तो उर्दू के इब्तदाई उन रसाइल में से है जिनकी गर्ज़ व गायत उर्दू अदब था। जैसे आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान का जो मकसद था वो अदब की कोई परवरिश या तासीन या उसके लिए कोई साजगार माहौल फराहम करना नहीं था, बल्कि वो कुछ समाजी हवालों से अपनी मजमून निगारी को इस्तेमाल करना चाहते थे। इस तरह दीगर भी हमारे यहाँ मजहबी तहरीकें मौजूद हैं, मजहबी मतन मौजूद है, नीम सियासी नीम समाजी मतन मौजूद है। जब यहाँ तरक्की पसंद तहरीक का गुलगुला हुआ, गौगा बुलंद हुआ 20वीं सदी की इब्तदा के साथ ही मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, उसके हवाले से भी जो लिटरेचर है वो शाया होता रहा, और पम्फलेट, बड़ी शोहरत रही पम्फलेटों की हिंदुस्तान में। लेकिन मखज़न वो रिसाला है जिसका जो मौक़िफ़ था वो खालिस अदबी था, और इसका जो पहला शुमारा है उसका दिबाचा आप कह लें या उसकी इब्तदाई तहरीर कह लें, पेश लफ्ज़ कह लें, वो ख़ुद सर शेख अब्दुल कादिर ने लिखा, और वो बड़ा दिलचस्प और बड़ा जिसे कहना चाहिए नज़री एतबार से, इल्मी एतबार से अहम दस्तावेज़ है, क्योंकि उसमें वो उर्दू की जो मुआसिर तनकीद है उससे खासे नाखुश दिखाई देते हैं।
اور ان کا خیال ہے کہ اردو جو ہے وہ تصنع کاری میں اور صنائی میں اور عشق و عاشقی کے جو مضامین ہیں ان میں بھی ایک خاص طرح کی ندرت خیال کی کوشش کرتی رہتی ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اسی طرح کی گفتگو حالی بھی کر چکے تھے، لیکن حالی کی گفتگو کا پس منظر اور ہے. تو مخزن میں شیخ عبد القادر کا بنیادی جو دعویٰ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک طرف اپنے معاصر ادب کی تحسین کرنی ہے، ترویج کرنی ہے، اس کے معنی و مفہوم کو تلاش کرنا ہے، اور ساتھ ہی وہ تخلیق کار سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ وہ فطرت نگاری پر زور دے اور نادر اور ملکوتی طاقت وہ خیال کیا کرتے تھے شاعری کو. اور ان کا خیال تھا کہ شاعروں کو اس ملکوتی یعنی جو فرشتوں جیسی طاقتیں ہیں یا جو نہ دکھائی دینے والی طاقتیں ہیں انہیں فطرت نگاری کے اظہار پر استعمال کرنا چاہیے. اس میں جب یہ رسالہ شائع ہوا تو اس کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اس کے شائع کرنے والے ایک زیادہ عمر کے سینئر انسان تھے اور ان کا ایک خاص مقام تھا. ظاہر وہ ہندوستان کی اشرافیہ کو کے نمائندہ تھے، لیکن اس کے جو کلمی معاونین ہیں وہ زیادہ تر نئے لوگ ہیں. گو شیخ صاحب کے ساتھ شیخ محمد اکرام بھی معاون مدیر کے کام کرتے رہے، اور جب 1904 میں شیخ عبد القادر ہندوستان سے انگلستان گئے اپنی کچھ مصروفیات کے سبب سے، تو مدیری کی جو ذمہ داری تھی وہ شیخ محمد اکرام انجام دیتے رہے. اس میں کئی مصنفین ایسے ہیں جنہیں آج بھی بہت بڑا مقام حاصل ہے جو مخزن میں چھپتے رہے، اور جو مخزن کا جیسے آپ کو کہا کہ فطرت نگاری کے ساتھ ساتھ سادگی اور جو سلاست ہے، اس کی جو مختلف مدعا ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں ان میں شامل تھا. تو مخزن کا بنیادی مقصد کوئی ایجنڈا بیسڈ ادب کریٹ کرنا نہیں تھا، نہ ہی یہ کسی تحریک کی نمائندگی کرتا تھا. حالانکہ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ یہی زمانہ یورپ میں رومانٹسزم کے عروج کا زمانہ ہے، اور جو روسو کی تعلیمات ہیں یا جو روسو کے خیالات ہیں، اور وہ جو انسان کو غلام تصور کرتا ہے اور جس کا یہ کہنا ہے کہ جو ثقافت ہے وہ زنجیروں کی صورت میں، روایات زنجیروں کی صورت میں انسان کے پیروں میں بندھی ہوتی ہیں اور وہ اپنی فطری آزادی کو استعمال نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ مخزن کا موقف یہ نہیں تھا کہ ہمارا تخلیق کار یا ہم ہندوستان کا فرد اپنی فطری آزادی کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی ہندوستان میں اس زمانے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ نوآبادیاتی زمانہ ہے، اور نوآبادیاتی کے ساتھ وہ زمانہ ہے جب سٹرگل بھی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور لوگ انگریزوں کے خلاف تقریباً متحد ہو چکے ہیں. تو اس زمانے میں اس طرح کی تحریر کا یا اس طرح کے مقصد کا تقاضا بھی مدیر مخزن سے نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ سیاست سے دوری اختیار کرنا تھا، اور سیاست سے دور رہ کر اردو ادب کی خدمت کرنا تھا. اس لیے وہ ان کے مخزن کو کئی حوالوں سے فوقیت ملی. پہلے رسالے میں ایک طرف تو حمالہ شامل تھی، اور حمالہ کے علاوہ بھی اس میں مولوی احمد دین کا مضمون، مطالعہ الفاظ، اور شیخ عبد القادر کا جو مقالہ تھا وہ بناوٹ اور سادگی، لالا سری رام کا ایک مقالہ. اور آپ جانتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب ہندو، مسلمان اور سکھ اجتماعی معاشرے کا حصہ ہیں. لالا سری رام کا مضمون اس میں شامل تھا، تو غدر کے حالات پر مضمون اس میں شامل تھا، اور بڑے جو اعلیٰ نام ہیں وہ اس رسالے کے معاونین تھے، کلمی معاونین. علامہ محمد اقبال، غلام بھیک نیرنگ، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا یہ جو ہمارے ہیں یاس یگانہ چنگیزی، مولانا محمد حسین آزاد اور سجاد حیدر یلدرم. اور آپ جانتے ہیں کہ پھر آنے والے زمانوں میں یلدرم کی جو شہرت ہوئی وہ بھی بطور رومانوی تخلیق کار کے ہوئی. گو حالی دوسری طرف کھڑے رہے، لیکن حالی کا بھی بنیادی مقصد فطرت نگاری ہی تھا، لیکن وہ فطرت نگاری کو
انسانی فطرت کے سماجی پہلو میں دیکھتے ہیں. وہ فطرت نگاری کو انسانی فطرت کے جو نیچرل جسے آپ کہتے ہیں یا وہ مظاہر جو خدا کے پیدا کردہ ہیں، فطری مظاہر ہیں، ان سے بڑھ کر سماجی پہلو میں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ راشد الخیری کی تحریریں مخزن میں شائع ہوئیں، چک بست کی تحریریں مخزن میں شائع ہوئیں، اکبر الہ آبادی کی تحریریں مخزن میں شائع ہوئیں، حسرت موہانی کی، طالب بنارسی اور نادر کاکوروی کی تحریریں مخزن کا حصہ بنی، شاد عظیم آبادی کی تحریریں مخزن کا حصہ بنی، شوق قدوائی کی تحریریں مخزن کا حصہ بنی. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ سب کے سب نام اردو ادب کی تاریخ کے بنیادی کردار ہیں. آپ اردو ادب کی تاریخ کو مدون کرتے ہوئے ان میں سے شاید ہی کوئی نام ایسا ہو جس سے آپ درگزر کر سکتے ہوں یا جس سے آپ کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہوں اور اس کو بھول سکتے ہوں. آپ کو اردو میں رسائل اور جرائد کی روایت کے حوالے سے اگر معلومات چاہیے ہوں تو سب سے جو بہترین ماخذ ہے وہ ڈاکٹر انور سدید کی کتاب ہے پاکستان میں اردو رسائل و جرائد کے حوالے سے. اور یہ کتاب اکادمی ادبیات پاکستان نے شائع کی تھی اور اس کا جو شن اشاعت ہے وہ 1992 ہے. اب بھی یہ دستیاب ہو جاتی ہے اور اسی کو ہی بنیادی سورس بنا کر، پرائمری سورس بنا کر اردو میں رسائل اور جرائد کی روایت کو جانچا جاتا ہے. اس رسالے میں شیخ عبد القادر کے علاوہ مزدوری جو مدیر اعزازی ہیں مولوی غلام رسول وہ بھی شامل رہے، جن کی پھر 1917 میں وفات ہو جاتی ہے. تو ان کی وفات کے بعد مخزن کے معاون مدیر تاجور نجیب آبادی مقرر ہو گئے اور آخر اس کے ساتھ ہی یہ ایک نئے دور میں داخل ہو جاتا ہے. تاجور جو نجیب آبادی ہیں وہ مخزن کو نئے ایک رویوں سے آشنا کرتے ہیں اور جو پہلا اس کا دور ہے 1901 سے 1917 تک کا وہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور اب نئے دور میں فطرت کے علاوہ یہ غزل اور نئی نظم کے کچھ شیڈز اور نئی کہانی کے کچھ شیڈز کے ساتھ سماجی پہلو کو زیادہ خوبی سے پیش کرنے لگ جاتا ہے. اس کے بعد یہ اس کے مدیر پھر بدلے گئے، حفیظ جالندری ہوئے اور پھر حفیظ جالندری کے معاون مدیر ہری چند اختر ہوئے اور اس طرح چلتے چلتے یہ رسالہ ایک بہترین علمی دستاویز کی صورت میں اردو ادب کا حصہ بنا. اور آج ہم اسے اردو میں رومانوی تحریک کا نہ صرف بنیاد گزار سمجھتے ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی ایک طرح کا اعزاز یا ایک طرح کا فخر ہے کہ اقبال جیسے آدمی کو متعارف کرانے میں مخزن نے بنیادی کردار ادا کیا. اور دوسری جو اس کے پہلو تھا کہ مخزن رومانوی تحریک کا نمائندہ ضرور تھا لیکن اس میں شرط نہیں تھی کہ اس میں رومانوی تحریک کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا بعد میں فنون ترقی پسند تحریک کا نمائندہ ٹھہرا تو جو غیر ترقی پسند تخلیق کار تھے انہیں فنون میں نہیں چھاپا جاتا تھا اور حلقہ ارباب ذوق یا ادب برائے ادب کا نمائندہ ٹھہرا تو اس میں ترقی پسندوں کو نہیں شائع کیا جاتا تھا. یہ روشیں بعد میں ہم نے اختیار کی. ابتداً ہم شاید ثقافتی طور پر اور شخصی طور پر زیادہ مضبوط تھے، اس لیے ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل نہیں تھے. ہم اپنی اگلی گفتگو میں فنون اور آراق کا دو طرح سے جائزہ لیں گے. ایک ہم دیکھیں گے کہ ان کی ادبی خدمات کیا ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم سلیم اختر اور انور سدید کو بھی دیکھیں گے. گو ان کا جو پس منظر ہوگا وہ فنون اور آراق تو نہیں ہوگا لیکن فنون اور آراق نے جو رویے اسٹیبلش کیے، جو کچھ نیا طرز فکر ایجاد کیا، جو کسی ایک مقام پر جا کر پھکڑ پن کا شکار ہوا، ذاتی رنجشوں کی وجہ بنا، شخصی جھگڑوں کی اس نے بنیاد رکھی اور اردو ادب میں جس طرح کی پھوٹ ایک پڑی اور جو ترقی پسند ہیں اور جو رومانوی ادب لکھنے والے ہیں. گو وزیر آغا کا اس طرح کا تو دعویٰ نہیں تھا، نہ انور سدید کا اس طرح کا دعویٰ تھا، لیکن یہ طے ہے کہ وہ ترقی پسند نہیں تھے. تو ان رسائل نے آ کر مخزن جیسے جو تہذیبی اور ثقافتی رسائل تھے ان کی روایت کو ختم کر کے نئے جو آپ جنہیں جدید رویے کہتے ہیں اور جس میں آپ جنہیں کالونیل رویے کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فنون اور آراق
पोस्ट कॉलोनियल इरा के, पोस्ट कॉलोनियल ज़माने के रसाइल हैं, और पोस्ट कॉलोनियल ज़माने में जो इस्तेमार है उसका दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होता है समाज की मुख्तलिफ जो तामुलाती कैफियत होती हैं, उसके जो मुख्तलिफ उसकी हरकियात हैं उसके ताउन में और उसकी तश्कील में। तो हम देखते हैं कि बाद में सूरत हाल इससे अक्सर बदल जाती है। हम अपनी आइंदा गुफ्तगू में आपको इस तरह से कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।